زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها فانبعث أشقاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها فانبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. اب میں بڑی ادب و احترام سے سرکار امیر جامعہ امیر العلماء آیت اللہ العظمیٰ آقائے سید حمید الحسن صاحب قبلہ کعبہ کی خدمت میں گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد نعرہ صلوات. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ مرحومہ نصرت فاطمہ بنت جناب مولانا سید محمد ذکی صاحب مرحوم ایک بار سورہ فاتحہ کی تمام مرحومین مومنین اور مومنات کے لیے فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، ہم معذرت کہ کچھ تاخیر ہوئی. آپ جانتے ہیں یہاں ہم ہمیشہ وقت کی پابندی کے ساتھ امور شروع ہوتے ہیں. 10 بجے کا اعلان تھا، 11:15 بجے میں آپ کے سامنے ممبر پر. ارے مولانا لیکن ہم ایک رسم ضرور پوری کرنا چاہتے ہیں. میاں آپ کو زحمت دیں گے. آپ ہاں 2 قطعے پڑھیے آپ. بسم اللہ. آرام سے پڑھیے، گھبرا کے نہیں، آرام سے. عرض کہے کہ مقصد کرب و بلا تک کوئی آنچ آنے نہ دی. مقصد کرب و بلا تک کوئی آنچ آنے نہ دی.
मकसद करबो बला तक कोई आँच आने न दी, दुश्मनों के वास्ते लहजे को खंजर कर दिया, और फर्श मजलिस का बिछा के शाम के दरबार में कातिल शब्बीर को ज़ैनब ने बेघर कर दिया, कातिल शब्बीर को ज़ैनब ने बेघर कर दिया। एक और 4 मिसाल पेश करते हो। अब क्या है कि हाँ, फातिमा के लाल ने वो काम कर दिया, हाँ फातिमा के लाल ने वो काम कर दिया, घड़ियाँ कटेंगी दीने मोहम्मद की चैन से, 56 बरस हुसैन रहे हैं रसूल से, महशर तलक रसूल रहेंगे हुसैन से, महशर तलक रसूल रहेंगे हुसैन से, 56 बरस हुसैन रहे हैं रसूल से, महशर तलक रसूल रहेंगे हुसैन से। बाबा बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। महशर तलक हुसैन रसूल रहेंगे हुसैन से, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हज़रत हमने आपके सामने माज़रत की थी कि वक्त, लेकिन ये वक्त हमारे हज़रात शोरा के लिए, और लखनऊ का तो मिजाज है कि हम जो ऐलान वक्त का होगा उससे 1 घंटे बाद तहज़ीब लखनऊ में दाखिल है। उससे पहले अगर आ जाएँ ऐसी मजालिस में तो रवायात लखनऊ के ख़िलाफ़ हो जाएगा, लेकिन मुश्किल पड़ती है। लेकिन हम हमेशा, आप जानते हैं, वक्त के पाबंद। आज कुछ ताख़ीर हुई। जो हज़रात मुंतज़मीन हैं उनसे कहूँगा कि पानी की शीशियाँ जो लाए हुए हों वो यहाँ पहुँचवा दें, मजमे में गर्मी बहुत है। आइए हम अपनी बात को शुरू करें हज़रात उलमा के सामने। माशाअल्लाह एक से एक बेहतर ख़तीब, आलिम, मुक़र्रिर सब तशरीफ़ फरमा है। इनके सामने हमने एक कुरान करीम की एक आयत के फ़िक्रे से बात शुरू की। और हसन साक़िल्ला तशरीफ़ लाइए। कुरान करीम के एक मैं यूँ कहूँ अगर कि 4 आयात यहाँ मुसलसल हैं, और उन 4 आयात में से मैंने आपके सामने पहली आयत का आखिरी फ़िक्रा नक़ल किया है। आजकल मैं इस पर अक्सर गौर करता हूँ कि ये मजमा हमारा दे दिए सबको, रखने के लिए नहीं आई, सब दे दिए। उधर बार तो पीछे जाना है, इधर आओ। और ले आओ। हमारे पास कुरान करीम आगे ला, इधर दे दीजिए, वहाँ पीछे बढ़ दो, सब रखें। गर्मी है, हम आपको बहुत देर थकाएंगे, 2.5 घंटे पढ़ेंगे आराम से। डरे नहीं कि मैं 2.5 घंटे को समेट समाट लीजिए। बस यहाँ बस हो गया, उधर पीछे दे दिएगा बस। तो हम ये कहें कि कुरान करीम, देखिए मैं अपने नौजवान बच्चों के सामने जो 2 बातें आपके सामने वाज़े करना चाहेंगे, यहाँ अपने नौजवान बच्चों के सामने, या पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ़ फरमा जो हैं, और जो मौलवियत की ज़िंदगी से, मजहबी ज़िंदगी से, मदारिस की ज़िंदगी से कुछ माफ़ौक़ बातों पर गौर करते हैं। मैंने माफ़ौक़ बातें कहा, उस पर गौर करते हैं, और फिर उनके पास बात तो इसलिए फ़िक्र करते हैं कि कुछ जानने को मिल जाए, और बात इसकी फ़िक्र करते हैं कि दूसरों को कैसे गुमराह कर दें, दूसरों को गुमराह कैसे करें, इसकी फ़िक्र करते हैं। और गुमराह करने के लिए उनका
چند چیزوں پر نشانہ رہتا ہے. پہلے نشانہ ہوتا تھا علماء پر، مدارس پر. خود اسلامی زندگی کے اندر کچھ وہ لوگ کہ جو ابتدائی تبلیغاتی منزلیں ہماری جو رہی ہیں، بعد رسول کون، اس میں اتنا الجھا دو کہ حقیقت تک پہنچنا مشکل ہو جائے. اب آج ایک نیا دور شروع ہوا ہے، حالانکہ نیا دور نہیں ہے. اگر میں ایک جملہ کہہ لوں آپ خیال کریں گے ہاں واقعی نیا دور، کہ اب قرآن پر بات شروع ہوئی ہے. اب شدت سے قرآن کریم معاذ اللہ یہ کیا اور وہ کیا. اور میں ان پر بہت مجالس ادھر پڑھ چکا، تقریباً سال بھر سے یہ ہمارا موضوع ہے مجالس کا، قرآن کریم. آئیے تشریف لائیے. ہم نے ابھی مضامین لکھے، 114 قسطیں تھیں قرآن کریم پر. یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ کیا ذہن ہے علماء کے مقابلے میں، کیوں ہے. اس مجلس کا فائدہ اٹھاؤں گا. نمبر 2 یہ کہ اب اس کے سلسلے میں ہمارے پاس ذہنوں کو الجھانے کے لیے قرآن بولنے کی ہمت نہ تھی، رسول کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی. حالانکہ اس دور کے یہودیوں نے بھی کوشش کی کہ رسول کے بارے میں کیا رکھے گی. اور اگر رسول کے دور میں رسول کا قول، رسول کا کردار، رسول کا عمل، رسول کی ہدایت، حضور کی ہدایت محفوظ تھی، مولانا آپ حضرات، اگر محفوظ تھا کردار رسالت کہ ان کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں. امام بخاری نے جب اپنی صحیح بخاری میں، ہمارا آپ کا قول نہیں ہے معاذ اللہ، اس میں ہر بات رسول کی حدیث، ہر قول رسول کا قول. اگر کردار رسول رسول کے دور سے بالکل قریبی مدت میں بھی محفوظ تھا تو 6 لاکھ حدیثیں جھوٹی کیسے بن گئیں؟ صلوات محمد والے کیسے بن گئیں؟ سامنے کی بات. یہ 6 لاکھ جھوٹی حدیثیں میں نہیں کہہ رہا ہوں. صحیح بخاری پڑھیں آپ، تعریف میں ہے امام بخاری کی کہ وہ جب انہوں نے یہ تقریباً مقررات کے ساتھ 9000 اور غیر مقررات کے ساتھ 4500 احادیث، 6000 احادیث جمع کر کے صحیح بخاری پیش کی، وہ بھی کسی بچپنے میں نہیں لکھی ہے، جوانی میں نہیں لکھی ہے. 56 سال کی سن میں ان کا، 62 سال کے سن میں آخری 12 سال، ہاف سینچری ان کی زندگی کی گزر گئی. آخری 12 سال میں انہوں نے صحیح بخاری میں یہ سب جمع کیا. تو کتنا دین پر حملہ تھا. قرآن اس دور کے تمام لوگ جو عیسائی تھے، جو یہودی تھے، جو یہاں تک، کیونکہ بہت میرا مطالعاتی مجموعہ سامنے ہے، بہت بافہم خطبہ علماء سامنے ہیں، جہاں تک میری آواز ادھر جا رہی ہو ان سے بھی مجھے کہنا ہے. ایک آیت ہے سورہ الانبیاء کی، وما ارسلنا قبلک رجالا الا رجالا، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ فقرہ تو ہم سب بہت جانتے ہو، پڑھتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دیکھیے عزیزان گرامی، ایک بات تو میں شروع میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں بہت سے آیات ہمارے اس مجمع کے سامنے ایسے ہیں کہ وہ اس ایک فقرے ہی کو آیت سمجھتے ہیں. اس مجمع ہمارے حضرات علماء نہیں ہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنا وارد ہیں ان موضوعات پر کہ ہمارے سابقین علماء و خطباء و ذاکرین و سب نے آیت کا ایک فقرہ انتخاب کیا، آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ نے اسی کو پور کیا، پورے اشرے پڑے گئے.
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، لوگ اسی کو آیت سمجھتے ہے کہ نہیں؟ ہم نے بچپن سے سنے، بڑے بڑے حافظ کے بعد حسین صاحب اللہ مرحوم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ انما یرید اللہ، اس لفظ ارادہ پر میرے استاد علامہ ابن حسن صاحب اللہ نونہروی میں رودولی کے تقریباً 55 سال انہوں نے وہاں اشرا پڑھا ہے، اور اس میں سے 30-40 سال اسی آیت کو پڑھا ہے، یہی فقرہ خود بیان کیا تھا مجھ سے انہوں نے، شوق تھا تحقیق ارادہ کیا ہے اس کے اوپر گفتگو ہے، انما یرید ارادہ کیا ہے، خود بیان کیا ہم لوگ جب پڑھتے تھے وعظین میں ان کے سامنے۔ اسی طرح بہت سے آیات ہیں جن کا ایک فقرہ ہم نے پوری آیت سمجھ رکھا ہے، آپ نہیں، معاذ اللہ، خدا نہ خواستہ میں اپنے حضرات علماء سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے اتنا سنا، مگر یہ اعتبار تھا ہمارے خطیب و ذاکر کا کہ یہ مجمع اتنی ہی آیت سننا چاہتا ہے، اس کو اس کے ادھر ادھر کا مطلب نہیں، بس یہ بتائیے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، یہ قرابت دار کون ہے؟ سنے گا، سنائے گا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اسے اتنا ہی فقرہ سننا ہے۔ خیر یہ ایک الگ گفتگو ہے، چھوڑتے ہیں ہم اسے، لیکن آپ خیال کریں، میں نے اس لیے اس آیت کو پڑھا، وَأَرْسَلْنَا قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، زیادہ تر ہمارے یہاں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر اسی کو پڑھا جاتا ہے، لوگ اسی کو پوری آیت سمجھتے ہیں۔ آیت یہ ہے سورہ الانبیاء کی، غالباً 7 نمبر کی آیت ہے۔ ایک اور آیت، ہر شخص سمجھتا ہے پوری آیت کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت نہیں ہے آیت، مکمل آیت نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے اور بھی ہے، لنبلوکم بالشر والخیر فتنہ انکم الینا ترجعون، یہ 35 نمبر کی آیت سورہ الانبیاء کی، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ ہم اپنے نوجوان دوستوں سے کہیں گے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، کیا آپ کا ذہن اس ترجمے کو قبول کرے گا؟ الجھے ہوئے موضوعات ہیں ذہن میں، کہاں سے بات کروں، ہر جگہ ذہن کو تکلیف ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے۔ آج قرآن پر وہ بات کرتے ہیں لوگ جو قرآن کی ایک آیت کا بھی نہ تو صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، پوری آیت کے ایک فقرے کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اور اگر ترجمہ کرے گی بھی فقرے کا تو سمجھا نہیں سکتے۔ صلوات محمد علیہ، نہیں سمجھا سکتے۔ معاف فرمائیے گا، غرور اتنا ہے، تکبر اتنا ہے، کچھ نہ جان کر کہ ہمارے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا، اس غرور نے اور مارا ہے۔ ہماری قوم کا پورا معیار اس لیے گھٹا دیا گیا ہے کہ ہم علماء کو جاہل سمجھتے ہیں اور اپنے کو قابل سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد، یہ غلط بات ہے۔ میں یہاں خالی ذہنوں کو جھنجھوڑ دینے کی ایک بات کہتا ہوں، غور کیجیے گا آپ، کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ کیجیے، آیت شروع ہوئی یہیں سے، کل نفس ذائقۃ الموت، فوراً اس کے بعد وَنَبْلُوكُمْ، ترجمہ کروں گا ابھی جیسا کہ ہے، جو ہونا چاہیے تھا ظاہری ترجمہ وہ پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی خدمت میں تو محض
ایک اصلاحی گفتگو ہے جہاں مناسب سمجھیں، لیکن تمام حضرات سے میرا خطاب ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، تو یہاں آتے ہیں یہ کچھ نہیں جانتے، اور جو یہاں وہاں بیٹھ کے بات کر لیں گے وہ بہت جانتے ہیں۔ میں انہی سے کہہ رہا ہوں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ بات کی بات ہے اِنَّكُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ کیجیے، نوجوان بچوں دوستوں، کبھی بھٹکنا نہیں، گمراہ نہ ہونا بس ہو کہنے سے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جو علماء کی تحقیر کرنا چاہتے ہیں، جو علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، میں ان کے سامنے قرآن کو سامنے رکھ کر اس کے سورہ الانبیاء کی 35ویں آیت، یہ آیت نمبر 7 ہے، 35 نمبر آیت، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ 7 نمبر کی آیت ہے، یہ 35 نمبر کی آیت ہے سورہ الانبیاء میں۔ ترجمہ کر رہا ہوں، ہر نفس کے لیے موت کا مزہ ہے، ذائقۃ الموت۔ فوراً اس کے بعد وقف مطلق، آگے بڑھیے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، بہت احتیاط سے سنیے گا، بعد میں نہ کہیے گا میں نہیں کر دیا ترجمہ۔ میں لفظی ترجمہ کر کے پوچھتا ہوں آپ متفق ہیں؟ علماء، محققین، مفسرین، زندگیاں گزر گئیں، ان پر اعتراض کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں، آپ متفق ہیں؟ ترجمہ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے۔ اور اسی لیے جو کچھ نہیں جانتے ہیں وہ بھٹک کے نہ جانے کہاں تک چلے جا رہے ہیں کہ ارتداد کا الزام لگ جائے۔ جب کچھ نہ سمجھ کے کوئی قرآن میں بولے گا تو مرتد ہونے کے سوا کیا ہوگا؟ ہر نفس کے لیے ذائقہ موت۔ اس طرح کی تقریر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے بزرگ ترین حضرات تشریف فرمائیں۔ وَنَبْلُوكُمْ، اور تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، آزمائش میں ڈالیں۔ ترجمہ سنیے میاں، بالشر، خدا کہہ رہا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں شر سے اور خیر سے اور فتنہ۔ فرمائیے جہاں حضرات ہیں، ترجمہ صحیح ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اور ہم تمہیں آزمائیں شر سے، معاذ اللہ، وہ اور شر۔ آپ متفق ہیں اس ترجمے سے؟ ترجمہ یہی ہے متفق کہ وہ اللہ ہمیں اور آپ کو آزمائے گا شر سے، برائی سے، بدی سے اور خیر سے، نیکی سے، اچھائی سے۔ ہیں آپ متفق کہ وہ اللہ اپنے لوگوں کو آزمائش کرے گا ان کی شر دے کر؟ تو پھر ہم پر کیا الزام ہے؟ ہم پر کیا الزام؟ پالے والے تو ہی نے تو ہمیں شر دے دیا، پھر ہم کو شرری کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہم کہاں سے شر والے ہو گئے؟ دینے والا تو، عطا کرنے والا تو، یہاں ڈالنے والا تو۔ ہیں متفق اس ترجمے سے؟ پھر اس کے بعد فتنہ، پھر اس کے بعد فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کیوں کہا قرآن کی اس آیت کے آخری فقرے نے؟ تو پھر پوچھو، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ صلوات محمد وآل محمد۔ کیوں کہا؟ یہیں پر کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر تم نے غلط جگہ سے ترجمہ لیا تو ہم سے بددل ہو جاؤ گے، صحیح جگہ سے ترجمہ لیا تو اللہ والے بنو گے۔ صلوات محمد والے۔ یہ ترجمہ ہم بڑے قابل ہیں، ہم نے اس آیت کی، قرآن کی اس آیت کا صرف اتنا تھا آپ کے سامنے فقرہ رکھا ہے، ترجمہ کیجیے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔
قبلہ مولانا عطرت صاحب، یہ سب مطمئن ہو جائیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میری رسالت کو ممبر سے ذرا معذرت کے ساتھ ترجمہ فرمائیے بلند آواز سے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، ہم تم کو آزمائیں گے شر سے اور خیر سے اور فتنے سے۔ احسن ہے نا جی، اور ہم تم کو آزمائیں گے شر سے اور خیر سے فتنہ، یہی ترجمہ ہو۔ جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے باہر، میں ان کو بھی آواز دے رہا ہوں، قرآن کے اس ترجمے سے آپ لوگ متفق ہیں؟ قرآن کی آیت سورہ الانبیاء آیت نمبر 7، آیت نمبر 35، اس سے آپ متفق ہیں؟ وہ پہلی آیت تھی کہ جہاں اس نے یہ کہا کہ وَأَرْسَلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ نمبر 7، اور یہ میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 35 پڑھی، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ، جیسا کہ مولانا ترجمہ فرمائیں، جتنے ہمارے حضرات علماء یہی ترجمہ فرمائیں گے، آپ سب یہ نہ سمجھیے کہ میں اپنے طور پر اگر یہی ترجمہ ہوگا تو کیا آپ متفق ہیں؟ سب قرآن والے یہاں سے لے کے پوری دنیا میں، ہم ملت مسلمہ، ہم قرآن والے، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، ہر جگہ ہم قرآن والے۔ آپ قرآن والوں سے گزارش ہے، ترجمہ فرمائیے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ 7 نمبر، اور یہ دوسری آیت میں نے پڑھی سورہ الانبیاء کی، کہ جس کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت نبلوکم بالشر والخیر فتنہ وانکم الینا ترجعون۔ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ وہ ترجمہ تو ساری دنیا کے مکے میں رہنے والے ہو، مدینے میں رہنے والے ہو، ریاض میں رہنے والے ہو، قاہرہ میں رہنے والے ہو، مصر میں، شام میں، کہیں بھی یہی ترجمہ کریں گے۔ اس سے ہماری پوری دنیا متفق ہو پائے گی۔ اب آئیے اس ترجمے تک لے چلو کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے اہل ذکر سے سوال کرو، قرآن والوں سے سوال کرو۔ اختلاف یہاں بھی بہت ہوا کہ اہل ذکر کون ہے۔ حضور کا دور ہے، اس وقت سوال کرو اہل ذکر سے۔ ذکر قرآن کریم کے 4 بڑے مشہور نام ہیں، یہ تو اس کے 2500 نام ہیں، لیکن سب سے بڑے مشہور 4 نام ہیں، قرآن، فرقان، کتاب، قرآن، فرقان، کتاب، چوتھا نام وہی بتاتا ہوں، قرآن مکتوبیہ سے کتاب، مکتوبیہ سے قرآن پڑھے جانے کی وجہ سے، فرقان حق و باطل میں فرق، اور ذکر، یہ 4 بڑے مشہور نام ہیں قرآن کے۔ ان ہوا الا، سورہ تکویر، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر عالمین کے لیے ذکر، تذکرہ۔ یہاں بھی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، دور رسالت ہے، لوگ آپس میں پوچھیں، قرآن کہتا ہے اہل ذکر سے سوال کرو، سامنے ہو کر نہیں سمجھ پائے تو دوسرے نے پوچھا پھر کس سے سوال کریں؟ اعتراض اس سے پہلے کی جو آیات ہے، اعتراض تو یہ نصارہ لوگ کرتے ہیں، یہودی لوگ کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے نبی ہو گئے؟ نہ آپ کے پاس عصا ہے، نہ ناقہ ہے، نہ یہ معجزہ، نہ وہ معجزہ، آپ کہاں سے نبی ہو گئے؟ کہہ دو ان سے کہہ دو تم، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، تم سے پہلے ہم نے کسی کو بھی رسول بنا کر نہیں بھیجا، الا رجالا، مگر وہ جو مرد ہوں، صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہیں پر قرآن کی اور جگہوں سے ہم اس کو کہہ کے آپ کو اچھا لگتا ہے، سب کو اس سے چھوڑ رہے کہ اللہ میں راضی نے بھی اس کا فائدہ اٹھا کے
اسی سورہ کی آگے کی تقریباً 107 اور 108 آیتیں ہیں. 108ویں آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور 107ویں آیت ہے جس کے اندر ہم نے تم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے عالمین کی رحمت بنا دی. نہیں، 107 نمبر کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینکم فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. 107 نمبر کی آیت اسی سورہ الانبیاء. 108 کی آیت کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ. آپ سب جانتے ہیں اس آیت کو. بس تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول، اور وہ جو حالت نماز میں رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. سب جانتے ہیں کس کی شان میں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کو لکھا خود جناب شہید نے احقاق میں، جہاں آیات شان امیر المومنین میں، اس میں اس آیت کو بھی لکھا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. تم میں سے جو یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی تھوڑا سا غور کرنے کے قابل ہے. یا ایھا الذین، اس وقت کا خطاب ہے رسول کے دور کا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، من یرتد منکم عن دینکم، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے. کم سے کم یہ تو ثابت ہو گیا کہ عہد رسول میں بھی ایمان والوں کا خطاب پانے والے بھی مرتد ہو سکتے تھے. پڑھیں صلوات محمد علیہ. یا ایھا الذین آمنوا، من یرتد منکم، جو تم میں سے مرتد ہو جائے. تو کیا کہا؟ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہو جاؤ مرتد، چھوڑ دو دین. وَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک گھروں کو ایسا جلدی ہی لائے گا. يُحِبُّهُمْ، وہ يُحِبُّونَ نہیں ہے، يُحِبُّهُمْ، جن کو وہ دوست رکھے گا، وَيُحِبُّونَ، اور یہ سب اس کو دوست رکھیں گے. شہید نے استدلال میں پیش کیا اس بات کو. 80-82 آیات انہوں نے احقاق الحق میں مولا علی کی شان میں ناصبی کے جواب میں پیش کی، اور اس سے پہلے جناب شہید جناب علامہ ہلی نے پیش کی. ناصبی نے اس کا جواب دینا تھا، شہید نے اس کو. قاضی نور اللہ شوستری ہمارے بزرگ ترین شہید ثالث آگرہ میں آباد، انہوں نے جواب دیا. اور علامہ راضی کا قول لکھا. ہم یہاں پر آیات میں سوچتے ہیں یہ تو نہیں ہے، یہ اس عالم جلیل کی عظمت کا کو غور کرے کہ جو اقتدا قید میں ہے، کوئی لائبریری نہیں ہے، ایران میں نہیں ہے، یہاں کوئی لائبریری بھی نہیں ہے. وہ زمانہ بھی نہیں کہ ہزاروں کتابیں چھپ رہی آ رہی ہیں، قلمی کتابیں ہوں گی. اس وقت بھی وہ حوالہ دے رہے ہیں. اس آیت کو لکھ کر دیکھ ناصبی سے، دیکھ تیرے ہی قبیلے کے ہیں علامہ راضی، کیسے لکھا انہوں نے یہ آیت. اے ایمان لانے والوں، تم میں جو مرتد ہو جائے اللہ کے دین سے تو اللہ ایک قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ. اس کے بعد آگے اور آیت تک، جو ان کو دوست ہے وہ ان کو دوست. تو لکھا انہوں نے استدلال میں کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں ہے. غیر مسلم لوگ نہیں کہہ رہے، مسلمانوں میں ہمارے اسلامی فرقے کے بڑی شخصیت وہ لکھ رہے ہیں یہ آیت مولا علی کی شان میں ہے. دلیل کیا قائم کر رہے ہیں؟ استدلال کیا ہے کہ یہ علی کی شان میں. فوراً اس کے بعد کی آیت نمبر 108 کو لکھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. وہ لکھ کر لکھا ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ آیت علی کی شان میں ہے. جب آیت نمبر 108 انما ولیکم اللہ، اللہ کا ولی، تمہاری طرف سے اللہ کا ولی بس یہ اور یہ سب جانتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں ہے. تو علامہ راضی لکھ رہے ہیں میں کیوں نہ کہوں کہ اس سے پہلے کی آیت اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو اللہ ایک ایسے گروہ کو لائے گا جو اسے دوست رکھیں گے، وہ ان کو دوست رکھے گا. کیوں علی کی شان میں ہے؟ اس نے لکھا اس لیے کہ یحبہم ویحبونہ کا فقرہ جو ہے جنگ خیبر میں رسول نے علی کی شان میں کہا تھا. صلوات محمد علیہ وسلم.
دیکھیے استدلال کہ یہ فقرہ وہاں ہے، اور اس سے مل کر انما ولیکم. اب اور بیچارے بہت سے بیٹھ گئے قرآن کا صرف ترجمہ کر کے تفسیر کرنے میں، تو کیا کریں گے؟ وہی یہاں نظر آ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن والوں سے پوچھو. حضور کے دور میں کبھی کس سے پوچھیں؟ ان کا قرآن کرے، قرآن والوں سے پوچھو. تو اعتراض کس نے کیا تھا رسول کی رسالت پر؟ بھائی یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، فلاں لوگوں نے. کیسے آپ نبی ہیں؟ نہ آپ کے پاس عصا ہے، نہ آپ کے پاس معجزہ ہے کوئی، آپ کیسے نبی؟ ان سے کہہ دو کہ ہم نے ان کو بھیجا جو رجال ہیں، نوحی الیہم، ان کے اوپر ہم اپنی وحی نازل کرتے رہتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اوپر کی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اعتراض کیا، لہذا آپ جواب کیا دیا کہ آپس میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سے مراد ذکر والوں سے سوال کرو، اس سے مراد عیسائی علماء ہیں. پھر لکھا گیا نہیں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں عیسائی نہیں، یہودی علماء ہیں. غیر قوموں کے علماء سے سوال کرو، تب وہ بتائیں گے کہ رسول کے پاس رسالت کیوں ہے، جبکہ ان کے پاس سامنے کا وہ ان کے نزدیک کوئی معجزہ نہیں ہے. ان کے نزدیک جس کا عصا ہوگا وہی معجزہ کرے گا، پیش کرے گا. اگر عصا نہیں ہے تو نبی نہیں ہے. حضرت موسیٰ والا عصا، حالانکہ وہ بھی تھے، سب یہاں تھے، اب اس کے لیے وقت نہیں ہے بیان کرو. تو عہد رسالت سے بعد تک، یہاں تک کہ آج بھی لکھا گیا اس کو کہ مراد یہاں پر سوال کرو اہل ذکر سے، وہ علماء اپنے علماء تک آ جاتے نہیں، ابھی تک سب طرف بات ہو رہی ہے. لیکن ان کو سمجھانے کے لیے اسی دور میں چاہنے والے گئے مولا علی. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل ذکر سے مراد وہ، اہل ذکر سے مراد وہ، اہل ذکر سے مراد وہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ روایت کا فقرہ ہے انہو قال، جب سوال کیا علی سے کہ کون ہیں جن سے قرآن کہہ رہے ہیں اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم کچھ نہیں جانتے ہو. روایت کا فقرہ ہے انہو قال، مولا علی نے فرمایا نحن اہل الذکر، صلوات محمد وعلی محمد، ہم ہیں ذکر والے، ہم ہیں قرآن والے، ہم ہیں اہل ذکر. اب بات کو یہاں تمام کرتا ہوں، اس رخ پر بات بہت دور ہو گئی، بہت دیر ہو گئی. یہ علماء جا غور کرے آپ حضرات، اہل ذکر سے سوال کرو. مولا نے فرمایا ہم ہیں اس قوم کی جو یہاں ہے، اس مجمع کو جو یہاں سے وہاں تک ہے، اور اس ذہن و فکر کا مجمع جہاں دنیا میں ہے، سب اس کے قائل ہیں. کوئی بھی ہم میں سے حق نہیں رکھتا کہ ہم اپنی رائے سے قرآن میں کہیں تفسیر کر دیں. اتنا محتاط عقیدے کا مجمع 1400-1500 سال میں کہیں نہیں ملے گا. 1500 سال پہلے ہو، 1000 سال پہلے ہو، 700 سال، 200 سال، آج یہ اتنے علماء کیا کہیں گے؟ اگر کسی نے اپنی رائے سے قرآن کی کوئی تفسیر کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ نہیں ہے؟ ہر شخص یہی کہے گا. جب ہمارے علماء، ارے بھائی ان کو تو چھوڑ دیا، ہم لوگ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں. مسئلہ لکھ کے پوچھئے تمام مراجع سے جو ایران و عراق، قم اور نجف میں ہوں، مراجع عالم، آغا سیستانی، ان کو خدا لمبی زندگی طول حیات دے. ہمارے مرجع دینی اعلیٰ ابھی انتقال ہوا، مرجع دینی اعلیٰ تمام دنیا میں جن کا نام آغا سید الحکیم آیت اللہ العظمہ المرحوم، جن کے نانا آیت اللہ المرحوم جناب سید محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے بڑے داماد تھے آغا محمد علی الحکیم، ان کے یہ بیٹے تھے آغا سید الحکیم. کسی سے بھی آپ لکھ کے پوچھیں کیا ہمیں حق ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ، اس کی تفسیر ہم اپنی رائے سے کر دیں؟
نہیں کر سکتے آپ. جب اتنا محتاط یہ مجمع ہے کہ اپنی رائے سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر نہیں کر سکتا بغیر ائمہ معصومین کے، بغیر اہل بیت اطہار کے، تو اسی سے پہچان لو کہ قرآن کی صحیح ہدایت کا دروازہ کہاں ہوگا؟ وہیں ہوگا جہاں یا چاردہ معصومین کے نام ہو، یا پنجتن کے نام ہو، یا علی کا نام ہو، یا رسول کا نام ہو، صلوات محمد علیہ. اس لیے میں نے اتنی دیر وقت لے لیا. انما یرید اللہ، اس سے ضمن میں ماشاءاللہ ہمارے ایسے بہتر علماء خطبہ، اور یہ ایک حقیقت ہے. ہم نے شاید تقریباً اسی بات پر کہ ہمارا عقیدہ ہماری قوم کہاں تک مستحکم طور پر اپنے عقیدے میں ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ وہاں جا کے جو احترام ہوگا یا یہاں جو احترام ہے یہ روایتاً نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ جو یہاں سے ملے گا وہی قرآن سے ملے گا، اور جو قرآن سے ملے گا وہی یہاں سے ملے گا. صلوات محمد علیہ. اور میں ایک بات یہاں کہہ دوں، قرآن کریم کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. قرآن تمام عزیزان محترم جو تشریف فرمائے، قرآن کی آیت ہے، اس کو چھو بھی نہیں سکتے مگر وہ کہ جو پاک لوگ ہوں. یہاں قرآن رکھے اندر، لائبریریز میں ہے، ساری دنیا میں بڑی بڑی لائبریریز ہیں، قرآن ہر جگہ ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جس نے قرآن اٹھایا وہ پاک تھا؟ برمنگھم میں، آکسفورڈ میں، کینیڈا میں، نیو جرسی میں، ٹورنٹو میں، آسٹریلیا میں، ایران، عراق، سعودیہ، مصر، کہیں بھی ہندوستان میں، ہر جگہ قرآن ہے. کہ آپ کو یقین ہے کہ بس اس کو جو چھوئے گا وہ آپ کی طرح وضو کرے گا تب اٹھائے گا؟ ایسا نہیں ہے. پھر کیوں قرآن کہہ رہے ہیں لا یمسہ الا، قرآن کا چیلنج ہے، چھو بھی نہیں سکتا کوئی اس قرآن کو جب تک کہ پاک نہ ہو. کتنے غلط ہاتھ ساری دنیا میں اس قرآن تک پہنچ رہے، چھپتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، بٹتا ہے ساری دنیا میں. جو لوگ آج قرآن کریم میں یہ کیا لکھا ہے، وہ کیا لکھا ہے، وہ کیا لکھا ہے آپ بولتے ہو، پہلے اسی کا جواب لاؤ کہ قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اس کو چھو بھی نہیں سکتے مگر پاک لوگ. کیا آپ کی نظروں میں سب پاک ہیں؟ سب پاکیزہ غسل کیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر کیوں چیلنج ہے؟ یاد رکھنا چیلنج لفظوں پر نہیں ہے، مفہوم پر ہے، معنی پر ہے. کوئی اس کے معنی تک پہنچ ہی نہیں سکتا مگر وہ کہ تو پاک ہو. صلوات محمد علیہ محمد. پاک لوگ صرف، تو مفہوم کی بات ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر آپ کی خدمت میں. ایک حدیث رسول یاد دلا دوں، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو حضور نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پیشتر بیان فرمائی ہے. 1 مہینہ باقی وفات میں. سارا عالم اسلام مانتا ہے اس حدیث کو. یہ نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہماری کتابوں میں ہے، نہیں، سب جگہ ہے. وفات رسول سے 1 مہینہ قبل انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما جب طریقہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانما لن یفترق حتی یرد علی الحوض. دیکھو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت و اہل بیت.
حضور کا قول ہے یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. اہل بیت کے سلسلے میں اگر کوئی مغالطہ شک میں ڈالنے کی کوشش کرے یہ ہے اور وہ ہے اور یہ نہیں وہ نہیں تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے جھوٹ ہے کہ سارے علماء اسلام نے جس سے تفسیر قرآن لکھنا سیکھی ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، اس مجمع کی بات نہیں کرتا، اس مجمع کے عقیدے کی بات نہیں کرتا جہاں اس کے والے لوگ ہوں. باقی تمام لوگ جو جہاں بھی ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ تفسیر قرآن لکھنا آپ نے اگر سیکھا ہے تو علامہ جار اللہ زمخشری سے، صاحب تفسیر کشاف سے. اگر میرا دعویٰ غلط ہے تو میں اپنے تمام ساتھیوں سے کہوں گا مجھے بعد میں اصلاح فرما دیجیے گا. الکشاف و کشافی الجہل و کدائے والکشاف و کشافی، ٹائٹل پیج پہ لکھا ہوا ہے. جہالت ایک مرض اور کشاف کشافی، یہ مشکلات پر سے ہٹانے والی کی کتاب، مصر شفا دینے والی. اس آیت میں کھل کر لکھا گیا ہے، کہہ دیجیے سے میں اپنے اہل بیت کے قرابت داروں سے اور کوئی محبت ان کی محبت کو سوال نہیں کرتا. جب یہ فرمایا تو ہر ایک آتا گیا، 3 دن تک ایک ہی جواب ملا، یہ ہے قرابت دار. کون ہے اہل بیت؟ کون ہے اہل بیت؟ کون ہے اہل بیت؟ جہاں سے آپ نے تفسیر کو لکھنا سیکھا ہے وہ لکھ رہا ہے، صرف 4 نام لکھ رہا ہے، اہل بیت محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. 4 نام ہر جگہ ملیں گے، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہی اہل بیت. آج آپ شک میں ڈالنے کو کوشش کو آلی، اہل بیتی، اہلی، نہ کیا کیا الفاظ لے کر آپ آئیں گے، نہ آل کو سمجھ پائیں گے نہ اہل کو سمجھ پائیں گے. نہ حال سمجھیں گے نہ اہل سمجھیں گے. اس لیے نہیں سمجھیں کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجلس کی مناسبت سے یہاں تک لایا ہوں آپ کے ذہن کو. بے ترتیب باتیں تھیں، سمیٹ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں ایک سلسلے میں ہو جائیں. آئیے، اہل بیت، رسول نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب، ایک میری اطاعت و میرے اہل بیت. دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے. توجہ رہے، یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے. جب الگ نہیں ہوں گے تو اس نے کیا چیلنج کیا؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے سوائے پاک لوگوں کے. اور جب قرآن کو پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا تو جن سے قرآن نہ جدا ہو، جو قرآن سے کبھی جدا نہ ہو، ان کو نجس ہاتھ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ صلوات محمد وآل محمد. وہاں بھی ہاتھ نہیں مراد ہے، ذہن اور مفہوم مراد ہے. یہاں بھی ذہن رکھو، اسی کا ذہن پہنچے گا جس کے پاس طہارت و پاکیزگی اوپر تک چلی جا رہی ہو. ایک اور صلوات محمد والے. غیر طاہر نہیں پہنچے گا. اور اب میں اس کی ایک محکم ثبوت اور پیش کرتا ہوں. حضور کے ازواج میں، اس پر لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں، اس کا پورا ایک الگ پوری مبحث ہے، گفتگو ہے، جواب ہے. بہت سے ہمارے خطبہ، علماء، ذاکرین، مقررین بہترین جوابات دیے ہیں. اور یہ سب حضرات جہاں بھی پڑھتے ہیں تبلیغی گفتگو سب کی ہے. حضور کی وفات کے وقت 9 ازواج ہیں. پہ اعتراض ہوتا ہے 9 بیویاں، اس کا ایک الگ پورا مبحث ہے، چھوڑتا ہوں. یہ اطمینان رکھیے کہ وہاں دنیاوی حساب سے نہیں ہے کوئی بھی کام، سب حکم الہی پر ہے. اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ وما ینطق، اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہی نہیں، تو کوئی کام بھی اپنی خواہش سے نہیں ہے. یہ انتخاب بھی وہیں سے ہے. اب یہ نہ کہیے گا جب انتخاب ہے تو ہم، تو یہ بھی تو یاد رکھیے کہ انتخاب کیوں ایسا ہے. اس کے آگے نہیں کہوں گا. انتخاب اس کا ہے 9. عزیزان گرامی، میرے محترم مجمع لکھنؤ، اس مجمع میں بہت جگہوں کے حضرات ہیں، امروہہ ہے، لکھنؤ ہے، الہ آباد ہے، کہاں کہاں کے حضرات تشریف فرمائے ہیں، اعظم گڑھ ہے، ادھر کے اطراف ہیں، سب ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہیں. یہ ہمارے سامنے تشریف فرمائے ہیں.
ہندوستان کی بہادر ترین بستی کے عالم جلیل، خطیب اعظم تمام دنیا میں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا شفیق صاحب، تو یہ سب حضرات ہمارے بزرگ ترین حضرات تشریف لائے، ایک سے ایک محترم خطیب. میں ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ذہن ادھر جانے لگتا ہے کہ ذرا غور تو فرمائیں آپ. 9 ازواج، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، میری آواز جب محترم بیویوں تک جائے، مستورات تک جائے، میری ماں بہنوں بیٹیوں تک جائے، اب تو میرا سن اتنا ہے بیٹیاں ہی کہوں گا سب، ہاں اور کیا، یا بہنیں یا بیٹیاں ہیں. تو اگر آپ غور تو کریں، سب سے خطرناک ایک لفظ اس مجموعے میں سب جانتے ہیں گھر کی زندگی میں، سوکن ہے کہ نہیں؟ بھائی وہ ان کے سوتیلے بھائی ہیں، وہ ان کی سوگن ہے. ہم اس نے ایسا جملہ کیوں کہا؟ تم جانتی نہیں وہ ان کی سوگن ہے. سوکن کا رشتہ بڑا خطرناک ہے. بہت سے گھروں میں بہت اچھے عنوان پر اس کو نکال لیا جاتا ہے، یہی سب سے اچھی بات ہے. بہت سے گھروں میں نسلوں تک جاتا ہے یہ ان کے بیٹے ہیں، وہ جو ہماری دادی کی دوسری تھی نا ان کے بیٹے ہیں. جی ہاں، وہ قابل معافی نہیں ہے، اس لیے کہ دادی کی دوسری دادی جو تھی ان کی اولاد ہے. اتنا خطرناک رشتہ ہے. وہاں غور تو کرو کہ عرب کے زمانے جاہلیت کے مختلف خاندانوں قبیلوں کی 9 عورتیں ایک گھر میں جمع ہیں، 9 بیویاں ایک گھر میں جمع ہیں، جن میں سے ایک دنیا سے جا چکی ہیں، اب 8 ہیں. ان 8 کے درمیان ایک بیٹی ہے. میں ساری دنیا کے محققین کو آواز دوں گا، اگر کلچر کو سمجھنا ہے، تہذیب کو سمجھنا ہے، انسانیت کو سمجھنا ہے، اس گھر میں چلے آؤ جہاں 8 سوکنوں کے درمیان ان کی ایک سوتیلی بیٹی ہے، اور اس ایک سوتیلی بیٹی کے لیے ان 8 میں سے کسی ایک کا برا فقرہ دکھا دو، ایک جملہ دکھاؤ سیدہ کے مقابلے میں کسی ایک کا، صلوات محمد و آل محمد، ایک جملہ نہیں. اچھا ان میں سے کسی ایک کا نہیں دکھا سکتے تو دوسرا فقرہ کون؟ ہماری شہزادی سیدہ ہی کا کوئی فقرہ دکھا دو ان کے مقابلے میں، یہ قابل نفرت، وہ قابل فلاں، کیوں نہیں؟ خاموشی سے بتلا دیا، خاموش رہ کے سمجھا دیا کہ ہمارے کردار کو دیکھو، ہماری تہذیب کو دیکھو، کیسے کیسے سابقے کے باوجود ہماری زبان سے ایک فقرہ نہ سنو گے تاکہ پہچان لو ہم کیا ہیں، ہم سے قرآن لینے والے کیسے ہوں گے. صلوات محمد علیہ. وہ ہماری اور آپ کی شہزادی، مجالس، خطابات. اور پھر عجیب بات ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی کے لیے، اب میں نہیں کہہ سکتا، 2 ہی باتیں ہیں، یا تو یہ کوئی کچھ نہ بولا کبھی سیدہ کی عظمت کے سامنے، اتنے خطرناک رشتے کے باوجود کسی نے کبھی جو کہا بھی تو احترام سے کہا، غیر محترمانہ کوئی گفتگو کسی کی نہیں ہے شہزادی کے مقابلے میں. میں کس کس قبیلے سے آئی تھی، کیسے کیسے خاندانوں سے آئی تھی. آج بڑے فخر سے آپ سب کہتے ہو کہ رسول کا انہوں نے اس لیے ساتھ دیا بہت زیادہ کہ انہوں نے اپنا مال بہت دیا، بڑے مالدار تھے. میں اشارتاً کہتا ہوں تاکہ افہام و تفہیم کا رخ برقرار رہے. آپ سب کہتے ہو وہ بڑے تاجر تھے، بڑے مالدار تھے، بہت دولت مند تھے، رسول کا بڑا ساتھ دیا. ان کے گھر میں پرورش پانے والی جو مال پر کتنا ناز کرے، وہ اس کے سامنے آتی تھی جب جو چٹائی پر اپنے بچوں کو سلاتی تھی، جس کے گھر میں گوسفند کی ایک کھال ہوتی تھی جس پر اپنے بچوں کو سلاتی تھی.
لیکن جب یہ بڑے دولت مند گھرانے سے رسول کے گھر میں آنے والی ان کی اس بیٹی کو دیکھتی تھی جو اپنے بچوں کو کھال پر جانور کی سلاتی تھی گوسفند کی کھال پر، تو کیا کہتی تھی؟ واللہ مشیتوں کا مشیت رسول ہے، ان کی رفتار تو بالکل ویسی جیسے رسول کی رفتار تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ تو کیا ہے؟ دو ہی وجہ ہیں، دو ہی وجہ ہیں، یا تو کردار معصومہ اتنا بلند تھا کہ کسی کی ہمت نہ تھی کہ کچھ کہہ سکے، یا یہ قول رسول سب نے یاد کر لیا تھا، فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میرے جگر میرا ایک جزء بدن ہے، سب جانتی تھی جو رسول کا جزء بدن ہو اس کے مقابلے میں کچھ بھی کہا تو مرتد ہو جانے کا الزام تو لگے گا، الزام نہیں لگے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور کوئی الزام نہیں لگا سوائے اس کے۔ اور بس اجازت کی بات کو تمام کرو۔ اور اسی لیے حضور کا قول تھا اپنی بیٹی کے لیے، میں اس قول کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، مختلف جگہوں پیش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ معصومہ پر کتابیں میں کتنے ہو میں اشرے پڑھ چکا ہوں حضرت معصومہ پر شارجہ میں، 3 سال اشرے پڑھے صرف شہزادی پر۔ یہاں میں آپ کو اس میں سے ایک حدیث جو مجھے بہت منتخب رہتی پیش کرتا ہوں۔ ما تکاملت النبوۃ لنبی، آگے کا فقرہ کہوں، رسول کا قول، قرآن ہم کس سے لیں؟ ہم کریں گے تو تفسیر بھی رائے ہوگی، پورا مجمع یہاں سے تک چیخ پڑے گا مولانا کو باہر نکالو، اپنی رائے تفسیر کرتے ہیں، اور یہی مجمع جو یہاں کہے گا وہی وہاں کہے گا، لندن میں وہی کہے گا امریکہ میں، جو ہمارا مجمع جہاں بیٹھا ہوگا تفسیر بھی رائے نہیں، تو کس سے تفسیر؟ میں معصومین، وہ کس سے؟ پنجتن میں آ گیا ہے، محدود ہو جائے گا، وہاں معصومہ۔ اس لیے کہ اس پوری کائنات کی قوت و طاقت کے لیے اگر بات کروں کہ کہاں مرتکز ہے تو آپ حضرات سب تائید کریں۔ جب پوری کائنات مرکزی نقطے کے اوپر متحرک نظر آتی ہے ہر جگہ، سیارے ہوں، کہکشائیں ہوں، ہماری زمین ہو، ہر جگہ ایک مرکزی نقطہ قوت جس پر یہ مرتکز رہ کر کائنات کی اپنے اپنے محور پر رواں دواں ہے، تو یہاں بھی ایک نقطہ قوت ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے جب ایک جگہ دیکھا تو آواز دی گئی وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء، اب پوری کائنات کا ذکر ہوا تو اس کائنات میں سب سے برتر مخلوقات میں سے ایک نے، اس کے سردار نے پوچھا پڑھنے والی ہے کون؟ دیکھیے 2 مرکزی باتیں سامنے آتی ہیں، پوری کائنات میں نے ان 5 کے لیے خلق کی ہے نہیں، وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ، سب ہو گئی بات، صرف ان 5 کے لیے، حاضر خمسۃ الذین ہم تحت الکساء، یہ 5 وہ جو چادر کے نیچے ہیں، مرکزیت مہیا ہو گئی نا، سینٹرلائز قوت طاقت مرکزیت پوری کائنات کی بیان کر دی گئی، یہ 5۔ اب ان 5 کا بھی مرکزی نقطہ قوت کون؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا، صلوات محمد و آل محمد، صلوات۔ اور اس لیے میں بات کو تمام کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا ما تکاملت النبوۃ لنبی، کسی نبی کے لیے اس کی نبوت کو مکمل نہیں کیا گیا الا بفضلها و محبتها، جب تک کہ ان سے اقرار فضل معصومہ کے لیے اور محبت کا اقرار نہیں لے لیا گیا۔ یعنی یہ 5 کا وجود اس وقت بھی ہے جب کوئی بھی نبی بنے، ہر نبی کو پہلے اقرار کرنا ہے آنے والے اس دور کا کہ جہاں ایک فاطمہ بیٹی موجود ہوں گی، ان کے فضل کا اقرار کرو، ان کی نبوت کا اقرار کرو، تب تمہاری نبوت کے کمال کا احساس کیا جائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔
ایک کنیز فاطمہ، ایک کنیز سیدہ، ان کے لیے آپ کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے موضوعات ذہن میں آئے چھوڑتے ہوئے آپ سب یہاں تشریف فرما ہیں، کسی کے صحن میں، کسی کے امام باڑے میں، کسی کے ادھر ادھر ہم لوگوں کے گھر ہیں، وہاں اتنے سن سے ہم بھی جب عراق سے والد تعلیم پا کر مولانا ذکی صاحب اللہ تشریف لائے، رات کا وقت تھا، اسٹیشن 4 باغ سے کندھوں بٹھا کے ہم کو یہاں پہنچا دیا گیا، گاڑی میں بٹھا کر آنے ہیں۔ ہم بہت گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں۔ یہاں پر یہ بیچ کے در میں ایک فرش بچھا ہوا ہے، سب فرش جیسے آج ہے، سرکار نجم ملت تشریف فرمائے، ان کی گود میں مجھے دے دیا گیا۔ وہ مجھے پورا منظر یاد ہے، ان کی گفتگو، ان کی بات جو مجھ سے تھی۔ سرکار ناصر ملت یہاں تشریف لاتے تھے، ادھر اگر کوئی موضوع ہو جائے، گفتگو ہو جائے تو پردہ پڑتا تھا، اور گفتگو ہوگی یہ کیونکہ جناب مفتی محمد عباس صاحب قبلہ کی دختر تھی جو اس کمرے میں رہتی تھی۔ سامنے آپ جو کمرہ دیکھ رہے ہیں، دروازے بند ہو گئے، یہاں قوم کے مسائل کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد یہاں آئے جب لکھنؤ کا مسئلہ 38-39 کا طے کیا گیا۔ میں بڑے بڑے نام لیتا، سب کو چھوڑتا ہوں۔ دنیا کی عظیم ترین ہستیاں، شخصیتیں سامنے کے کمرے میں آئیں۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ ہم بچے لوگ یہاں کھیلتے تھے، ان میں ہماری یہی بہن جن کی مجلس میں آپ آئے ہیں۔ میری والدہ کے انتقال کے بعد میں ان کو ماں کی طرح، اور کل صبح ہمارے بھانجے جو امریکہ سے آئے ہیں سید احمد زیدی، انہوں نے رات کے 3 بجے نماز کی تیاری کرنے سے پہلے تصور ہوا اپنی ماں کا، انہوں نے کچھ کہا، کچھ بیان کیا، کیونکہ اتفاق یہ کہ ان کو بھی وصیت ہم سے یہ تھی کہ جہاں میری مادر گرامی ہے وہیں پر مجھے دفن کیا جائے، پہلے سے وصیت۔ ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، ہم یہاں، ہم وہ نہیں ہیں، وہ جگہ ہماری ہے، بہت بہتر۔ ان کے حکم کا اتباع تمام بھائیوں پر واجب تھا، تمام بہنوں پر واجب تھا۔ اتنا احترام پورے خاندان، جہاں جہاں ہمارا خاندان اور دوسرے بڑے خاندان جہاں جہاں ان کے جاننے والیاں، ان کے ساتھ محبت کرنے والیاں موجود ہیں، ان کا احترام رکھتی تھی۔ انہوں نے، ہمارے بھانجے نے کل بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی، ان کے چند کلمات سے اس کو انہوں نے لکھا کہ جب ان کو لے جایا گیا بالکل پہلو میں اپنی ماں کے دفن کرنے کے لیے، تو انہوں نے آواز دی، تصور پیش کیا، انہوں نے آواز دی کچھ تڑپ کے ساتھ، کچھ بے چینی کے ساتھ، تم آ گئی، آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ، اور تم 90 سال اور تقریباً 90 سال کی دنیاوی زندگی سے بہت تھک چکی ہو، تو جس ماں نے کبھی بالکل گودیوں میں کھلایا تھا اس نے اسی انداز میں لے لیا کہ تم وہی بچی ہو، اور کچھ دیر سکون حاصل کر لو، پھر باقی باتیں ہوں گی، گھر میں کیا ہو رہا ہے، خاندان میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک منظر ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے، بہت ماشاءاللہ حساس ہے۔ قبر سے متعلق بھی ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، یہ مجمع جہاں جائے، قبر سے متعلق ادفنوا موتاکم، اپنی میتوں کو وہاں دفن کرو کہ جہاں اچھے لوگ پڑوس میں ہوں۔ اس لیے کہ اگر تم نے اس جگہ اپنی میت کو دفن کیا جہاں پڑوس میں اچھے لوگ نہیں ہیں، اسی لیے قبرستان ڈھونڈے جاتے ہیں کون سا، تو لکھا حدیث میں ہے میت کو اذیت پہنچتی ہے بد کردار، خراب پڑوسی کی وجہ سے، جیسے زندہ انسان کو اذیت پہنچتی ہے اگر پڑوس میں کوئی خراب آ جائے۔ یہ بھی ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہماری بہت اچھی بہن تھی، پورا خاندان ان کی شفقت، ان کے زیر سرپرستی تھا،
ساری زندگی عبادت، نماز، مجلس، ذکر حسین، اور کبھی کسی کی برائی نہیں، کوئی غیبت کبھی کسی کی زبان پر نہیں۔ ہم لوگ سب زیادہ تر اسی کے عادی ہیں، جو یہاں مجمع ہے جہاں جائیں، جہاں بھی میری آواز جائے۔ عزیزان گرامی، کیوں ہے یہ کردار؟ اس لیے کہ جب کبھی سال بھر کے یہ مواقع آتے ہیں تو ہر اہم تاریخ پر ہمارے مجمع کو ایک نہ ایک اچھے کردار کو سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ 2 مہینے 8 دن یہ مسلسل، اور پھر سال میں وہ تمام مواقع آتے ہیں۔ آج کس کی تاریخ ہے؟ کیونکہ امام حسن۔ آج کی کس کی تاریخ ہے؟ فلاں۔ یہ تذکرے، یہ سب کردار سازی ہیں، کردار بناتے ہیں، کریکٹر بناتے ہیں۔ ہاں، ہم دنیاوی حالات میں کھو کر تھوڑی دیر کے لیے ہٹتے ہیں، لیکن یہی کردار ہمیں پھر واپس لاتے ہیں، پھر واپس لاتے ہیں، پھر واپس لاتے ہیں۔ سیدہ کا کردار، معصومہ کا کردار، اور پھر ان کی آغوش پہ پرورش پانے والی حضرت زینب کا کردار۔ ایک رسول کی بیٹی ہے، ایک رسول کی نواسی ہے۔ رسول نے اپنی بیٹی کے سامنے ان کی 2، ایک بیٹا ایک بیٹی، دونوں اولاد، کیا منظر پیش کیا؟ جب لا کر ماں نے اپنے بچے کو رسول کی آغوش میں دے دیا، سر جھکایا، بوسے دینا شروع کیے اور کچھ فرمانا شروع کیا۔ سامنے کھڑی بیٹی نے نہیں سن پائی کہ رسول کیا فرما رہے ہیں۔ جب چہرہ بلند کیا تو پوچھا، دیکھا آنکھوں میں آنسو، بابا یہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ اب یہ نہیں فرمایا تمہارا بیٹا قتل کر دیا جائے گا، یہ دوسری روایت میں، یہاں پر جو میں بیان کر رہا ہوں بس اتنا، بیٹی کوئی دنیا میں اس طرح سے قتل نہیں کیا جائے گا، اتنی اذیتیں اس کو نہیں دی جائیں گی۔ اور جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں، بس آگے گفتگو نہیں تھی ہے، تو پوچھ لیا معصومہ نے خود، کسی لفظ سے یہ نہیں ہے کہ یہ قتل کر دیا جائے گا، لیکن تمام سلیقے، طریقے، قرینے وہ اختیار کیے گئے کہ شہزادی سمجھ جائیں کہ تمہارا یہ بیٹا قتل کر دیا جائے گا۔ تب آخر میں ایک لفظ صرف آپ کی زبان سے ادا ہوا، ایقتل، صاحب علیقات، ایقتل، بابا کیا یہ قتل کر دیا جائے گا؟ گویا کتنی حیرت ہے، میرا یہ معصوم حسین بچہ جو بابا کی گود میں، اس کو قتل کیا جائے گا؟ جواب دیا گیا، ہاں تمہارا یہ بیٹا قتل ہوگا اور اللہ ایک امت کو پیدا کرے گا۔ وہاں بھی یہی گفتگو ہے۔ پھر وہ وقت بھی ہے کہ رسول نے سنا کہ ایک بیٹی گھر میں آئی، گھر میں آئے، سیدہ میں نے سنا ہے تمہارے ہاں، لاؤ اس نو مولود کو مجھے دو۔ کپڑے میں لپیٹا گیا، لا کر دے دیا گیا، رسول نے اپنے سینے سے لگایا، لیٹ گئے۔ اب جو اٹھے تو سامنے سیدہ کھڑی دیکھ رہی ہیں، بابا اب جو پھر سے اٹھے تو سینے سے تو بچی لگی ہے مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ اور یہ بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیری یہ بیٹی بڑے مصائب اٹھائے گی۔ اس گھرانے میں بچوں کی پرورش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کل ان کو حکومت ملے گی، دولت ملے گی، مال ملے گا، نہیں، انسانوں کی انسانیت کے باقی رکھنے کے لیے وقت آئے گا تو قربانیاں دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میری اور آپ کی شہزادی زینب کتنی محترم، کتنا احترام، 4 سفر ہیں شہزادی زینب کے، اور ہر سفر ان کے اس احترام کو پیش کرتا ہے جو ایک منفرد انداز ہے۔ پہلا سفر مدینے سے عراق کا سفر، کوفے آئیں، مولا علی کے ساتھ آئیں، بابا بھی ہیں، سبھی ہیں، احترام کرنے والے حضرت جعفر طیار بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر بھی ہیں، اور تمام لوگ ساتھ میں ہیں۔ وقت وہ آیا کہ راستے میں جہاں جہاں خیمے لگائے جاتے تھے، جب بیویاں ان خیموں میں پہنچائی جاتی تھیں تو روایت کا فکر ہے سب سے زیادہ اہتمام حضرت زینب کے لیے ہوتا تھا۔ دوسرا سفر آپ کا، جب حضرت مولا علی کی شہادت ہو گئی
اور امام حسن لے کر چلے پورے کارواں کو واپس مدینہ کی طرف، پھر وہی منظر سامنے، لیکن اب مولا علی نہیں ہے، امام حسن ہے۔ تیسرا سفر، بس عزیزو 2 سفر شہزادی زینب نے یہ مناظر دیکھے، تیسرا سفر اس سے زیادہ منظر کیا ہوگا کہ ناقے پر سوار کرنے کے لیے حسین زمین پر بیٹھ جائیں اور زینب اپنے قدموں کو زانو پر رکھیں، بازوؤں کو سہارا دے کے سوار کیا جائے۔ اس احترام سے جو شہزادی 3 سفر کر چکی ہو، مدینے سے عراق، عراق سے مدینہ، مدینے سے پھر عراق، اور اب اسی عراق سے پھر واپس جانا تھا، لیکن اب انداز کیا ہے؟ زینب زمین پر بیٹھی ہوئی ہے، جلتی ہوئی ریت ہے، آغوش میں ایک بیمار کا سر رکھے ہوئے ہیں، سامنے ناقے لائے جا رہے ہیں، بیماریاں، بے کجاوے۔ اسی عالم میں شہزادی، بس اسی روایت پر بات ختم کر دوں گا، اسی عالم میں شہزادی زینب نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اپنے بھتیجے سے پوچھا، بیٹا سیدھ سجاد آپ امام وقت ہیں؟ یہ سامنے جو ناقے لائے جا رہے ہیں ان میں آگے 2 بلند ناقے ہیں، خاکستری رنگ ہے ان کا، ایسا لگتا ہے یہ دونوں آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، آپ امام وقت ہیں، آپ بتائیں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا پھوپھی اماں ان میں سے ایک ناقہ دوسرے سے یہ کہہ رہا ہے، دیکھو دیکھو ابھی ہم پر رسول کے گھرانے کی بیویاں بیٹیاں سوار کی جائیں گی، جب ان کو لے کر چلنا تو قدم آہستہ آہستہ رکھنا، ایسا نہ ہو کوئی بیوی زمین پر گر جائے۔ اتنا سنتے سنتے ایک مرتبہ شہزادی زینب میں کسی کے بیوی کے رونے کی آواز آئی، میں ایک مرتبہ توجہ کی، پلٹی، بیٹا سید سجاد یہ تو مجھے تمہاری پھوپھی ام کلثوم کے رونے کی آواز۔ سر کو ہٹایا، ریت پر رکھا، تیز قدموں سے جدھر آواز آ رہی تھی گئیں، دیکھا زمین پر ام کلثوم بیٹھی ہیں، آغوش میں ایک پارا پارا لاشا لیے ہوئے، بھیا عباس مدینے سے چلے تم نے سوار کرایا تھا، اب یہ کارواں کربلا سے جا رہا ہے، کون سوار کرا؟ واہ عباسا، واہ عباسا، سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون رحمۃ اللہ علیہ القوم الظالمین بارک محمد و آل محمد۔ تمام شرکائے مجلس کو کی طریق شریف مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جو مریضوں کے امراض سے شفا عطا فرما، جو کسی فکر و تردد میں ان کو سے نجات عطا فرما، زندگی کے آخری سانس تک ہم سب کو راہ اہل بیت پر ثابت قدم رکھ، ظہور عزت و عزت میں تاجیل فرما، تمام افراد جو تمام دنیا میں بدترین مرض ہیں، مبتلا ہیں یا خطرہ ہے، ان سب کو محفوظ فرما دے۔ آپ تمام ذات ایک بار اور نسبت فاطمہ بنت جناب مناسب ذکی صاحب کے لیے اظہار ثواب فرمائیں۔